खुदकुशी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन को बाकी दोनों एलिमेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस तरह की बोंगी न मारते कि एक बेबुनियाद बात जो है उसको वायरल करके इन्वेस्टिगेशन और सोसाइटी की जो डायरेक्शन है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाती। मैं नहीं समझता कि अदील के पार्ट पे जिस बंदे ने सारी जिंदगी कभी लूज टॉक न की हो, जो हमेशा खूबसूरत गुफ्तगू करता हो, जो दोस्तों को समझाने वाला आदमी हो, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। खुदकुशी तन्हाई में होती है। उसके जितने माताहत थे जिन्होंने उसके साथ सर्व किया था, उन तमाम लोगों की आंखों से आंसू मैंने खुद देखे हैं। वो हमारे साथ राब्ता करके ताज़ियत करते हैं और वो कहते हैं कि इस जैसा अफसर कोई नहीं होना। नाज़रीन, 23 अक्टूबर 2025 को एक वाक़या होता है इस्लामाबाद में। एसपी अदील अकबर मुबैना तौर पर खुद को गोली मार के खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं, उनके किरदार पर बातें की जाती हैं, गालम गलोच के बारे में बातें की जाती हैं, आखिरी कॉल किसने की थी उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। इन सब बातों में एक और पोस्ट वायरल होती है उनके करीबी दोस्त, और उस पोस्ट में उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि आईजी साहब ये खुदकुशी नहीं कत्ल है और इसका सेहरा आपके सर है। क्या हकीकत है इस खुदकुशी के पीछे, क्या राज छुपा है? अदील अकबर के करीबी दोस्त एडी ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, आपके बहुत प्यारे दोस्त आप इस सानहे से गुजरे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए भी, लेकिन ये एक हकीकत है, ये हो चुका है। अब तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। आपने डायरेक्ट पोस्ट कर दी आईजी साहब को, मैडम एक तो थैंक यू वेरी मच कि आप जो है वो ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या हमारे ज़रिए से आप ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, किसी भी शख्स की जो मौत है अगर वो फितरी तौर पर ना हो तो उसके पीछे 3 में से कोई एक ही वजह होती है। या तो वो खुदकुशी होती है, या वो एक्सीडेंट होता है, और या वो कत्ल होता है। जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो फौरी तौर पर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से लीक हुई वो था वो वायरलेस मैसेज जो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया, जिसमें पुलिस का एक मुलाजिम वायरलेस पे बाकी किसी अफसर को पैगाम दे रहा है कि जी सरीना चौक में फलां साहब ने अपने आप को गन लेकर गोली मार दी है। अब ये एक क्लू था पुलिस की तरफ से जिसने सोसाइटी की अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया कि ये एक खुदकुशी हो सकती है, जबकि उन्हें चाहिए था कि वो पहले उस पर तहकीक करते और इस तरह की बोंगी ना मारते कि एक बेबुनियाद बात जो है उसको वायरल करके इन्वेस्टिगेशन और सोसाइटी की जो डायरेक्शन है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाती। अब मैंने वो पोस्ट बिल्कुल जो मेरे जज्बात थे, जो मेरिट था उसके मुताबिक की, क्योंकि डे 1 से मैं या मेरे जैसा कोई भी आदमी अदील को बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट फाइटर इस अंदाज से जानता है। हम ये नहीं सोच सकते कि वो खुदकुशी करेगा। अगर उसे इस नहज पे लाया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है कि वो खुदकुशी है, तो हम फिर भी उसे साइकोलॉजिकल मर्डर कहेंगे, जबकि हमारी अपनी। आपका ये कहना है कि पहला पैगाम वायरलेस के थ्रू जो दिया गया वही गलत था, वो पैगाम नहीं होना चाहिए था। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर था। एक पुलिस का आला अफसर जिसने 2 बार इस मुल्क में CSS किया है, जिसने पाकिस्तान में CSS को टॉप किया है, 2nd पोजीशन इसने पूरे मुल्क में हासिल की, उसने PSP में नंबर 1 सीरियल पे वो खड़ा हुआ है, उसका ये मेरिट था। उसकी इतनी शानदार सर्विस थी। वो बंदा जो गोल्ड मेडलिस्ट था, वो बंदा जो पब्लिक पॉलिसी में MPhil था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, वो बंदा जो थ्रू आउट हार्ड पोस्टिंग्स काट के आया हुआ था, जिसने खैबर से लेकर गवादर और योब और इन तमाम जगहों पे सर्व किया हुआ था। आप उसके बारे में एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका सरे से कोई बुनियाद ही नहीं है। आपको चाहिए था कि आप उस पैगाम को इस तरह वायरल ना करते, नंबर 1। नंबर 2, आईजी साहब ने जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिल 4 वाक़या के बाद, उन्हें चाहिए था कि वो मीडिया को, सोसाइटी को, उनको ये समझाते
کہ بھائی یہ میرا ایک سیزنڈ آفیسر ہے, یہ خودکشی نہیں کر سکتا, اس کا جو بھی انکوائری رپورٹ ہوگی ہم ایک انٹرم انکوائری آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے میں دے دیں گے, فائنل انکوائری رپورٹ بعد میں دے دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پولیس کی طرف سے انیشلی جو اس میٹر کو ڈیل کیا گیا وہ غلط طریقے کے ساتھ کیا گیا, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, آپ ان کے دوست ہیں, تقریباً 17 سال سے ان کے ساتھ ہیں, کیسے انسان تھے عدیل؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی یہ خودکشی ہے یا کچھ اور؟ جہاں تک ہم عدیل کو جانتے ہیں وہ ایک انتہائی میچور آدمی تھا, وہ ایک فائٹنگ کرنے والا آدمی تھا, وہ ایک فائٹر تھا, وہ پریشر کو برداشت کرنے والا شخص تھا. وہ جو ہے وہ نہ تو لوز ٹاک کرتا تھا, نہ اس کا کبھی کوئی جو ہے وہ سٹیمنا لوز ہوا ہے. وہ ہر جگہ پہ لوز ٹاک کی آپ نے بات کی, جو ان کے ساتھ تھے یا جن لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ان کی طرف سے بھی یہ باتیں باہر آئی ہیں کہ آخری کال میں گالم گلوچ ہوئی. اچھا, وہ ان کی طرف سے نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ انہوں نے کسی بندے کو ابیوز کیا ہو یا مس بیہیو کیا ہو. دیکھیں, یہ بھی پولیس نے بتانا ہے کہ آخری کال کس کی تھی, اور یہ سنی سنائی بات پہ نہیں ہو سکتی. جب آپ اس سٹیٹس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا CDR بھی نکلوانا ہے, آپ کو اس کے واٹس ایپ کا ریکارڈ بھی لینا پڑے گا. اگر میرے سمیت کسی بندے کو شک ہے کہ اس کو آخری کال آپ نے کی ہے یا IG نے کی ہے یا میں نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے, پھر اس شخص کا ڈیٹا بھی نکلے گا, اس کے آفس کا ڈیٹا بھی نکلے گا کہ بھائی کیا واقعی اس نے کال کی ہے یا نہیں کی ہے, اس کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. تو وہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ عدیل کے پارٹ پہ جس بندے نے ساری زندگی کبھی لوز ٹاک نہ کی ہو, جس بندے نے ساری زندگی اپنا ٹیمپرامنٹ کبھی لوز نہ کیا ہو, جو ہمیشہ خوبصورت گفتگو کرتا ہو, جو ایک تحمل مزاج والا آدمی ہو, جو دوستوں کو سمجھانے والا آدمی ہو, وہ خودکشی نہیں کر سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شدید ڈپریشن میں تھے جی 2023 سے. ایسا کیا تھا کہ اس قدر ڈپریشن میں تھے؟ کبھی انہوں نے شیئر نہیں کیا آپ کو؟ بالکل شیئر کیا ہے. کسی بھی انسان کی زندگی میں 2 ہی پریشر ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. یا تو اس کو گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے اور یا اس کو اپنی سروس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. عدیل کو گھر کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا. He was very happy with his parents, with his brother and sisters, with his wife, with the daughter. بالکل سیٹسفائیڈ شخص تھا. فیملی اور فرینڈس کی طرف سے اس کی زندگی میں بالکل کوئی پریشانی نہیں تھی. دوسرا پریشر ہے سروس کا. سروس کے معاملات میں اسے 2 پریشانیوں کا سامنا تھا جو ریکارڈ پہ ہے. نمبر 1, جب وہ بلوچستان میں پوسٹنگ تھی اس کی, تو اس کی پروموشن میچور ہو گئی تھی اور پروموشن کو رکوایا گیا. انلیگلی, ان لافلی, ان ایتھیکلی مینج کر کے جس نے بھی کروائی پروموشن روکی. وہ بندہ جو اپنے بیج میں سیریل نمبر 1 پہ تھا, اس کو وہاں سے اٹھا کے سیریل نمبر اینڈ پہ کھڑا کر دیا, اور اس بات سے وہ پریشان تھا, اور وہ ہر جگہ پہ یہ بتا رہا تھا کہ میرا کوئی فالٹ نہیں ہے. اور جو بھی 2 انکوائریز اس کے خلاف ہوئیں اس میں بھی اسے کلین چٹ دی گئی اور یہ کہا گیا کوئی سروس میں انکوائریز ہوتی رہتی ہیں. میرے سامنے یہ تو نہیں کوئی ریکارڈ آیا جی, نہیں کوئی سویئر میٹر نہیں تھا. بیسیکلی وہ جو ہے جب افغانستان وہاں پوسٹنگ تھی اس کی بلوچستان میں, تو وہاں اس نے کچھ پنگے لیے ہوئے تھے. تو منشیات فروشوں سے لے لیا, کوئی سمگلنگ کرنے والوں سے لے لیا, کوئی دہشت گردوں سے لے لیا. تو جو لوگ بھی اس کے بینیفیشری تھے ان لوگوں کو وہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک فکٹیشیس اور آفٹر تھاٹ سٹوری بنا کر ایک اپلیکیشن اس کے خلاف موو کر دی. سبسیکوینٹلی جب انکوائری ہوئی تو اپلیکیشن ڈراپ ہو گئی, اسے کلین چٹ مل گئی کہ بھائی یو آر نیٹ اینڈ کلین آفیسر, تمہارے پارٹ پہ ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن وہ اپلیکیشن دے کر اسے جو ڈسٹرب کرنا تھا پروموشن کے معاملے میں, اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس کی پروموشن نہیں ہو سکی. اور وہ یہ بات ہر جگہ پہ بتاتا پھر رہا تھا, ایفرٹ بھی کر رہا تھا کہ وہ جو میری پروموشن ڈیفر ہوئی ہے وہ ختم ہو اور میں اپنے میرٹ پہ آگے آ جاؤں. اچھا, دوسری پریشانی, وہ جب سے اسلام آباد میں تھا تو اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی. آپ نے اسے اوور برڈن رکھا ہوا تھا. آپ نے اس کا ڈینگی پازیٹیو ہونے کے باوجود, اس کی ریٹن اپلیکیشن چھٹی کی آنے کے باوجود اسے سپیئر نہیں کیا ہے. تو obviously انسان کو یہ بھی پریشر ہوتا ہے.
میں بھی جابین ہوں, بہت سارے لوگ پاکستان میں جاب کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے. میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان شدید ڈپریشن میں چلا جائے اور اس قدر انتہائی قدم اٹھائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو یہ اتنی بڑی بات ہے, اور اگر یہ دنیا میں کسی شخص کے لیے بڑی بات ہو بھی تو عدیل کے لیے تو یہ باتیں بڑی بالکل بھی نہیں تھی. وہ برداشت کرنے والا آدمی تھا. جیسے علاقوں میں جو رہے ہیں پوسٹنگ پہ, ان کے لیے تو یہ چیزیں معمولی ہونی چاہیے. بالکل معمولی چیزیں تھی اس کے لیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی. انویسٹیگیشن کو باقی دونوں ایلیمنٹ کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیا یہ ایک قتل ہے یا یہ ایک حادثہ ہے. اگر یہ حادثہ ہے تو کیا یہ حادثہ اس کے اپنے سے پیش آیا یا یہ حادثہ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود کسی دیگر شخص سے پیش آیا. سوسائیڈ والی بات جب نکلی تو ہم نے بالکل انویسٹیگیشن کو اور ساری سوچوں کو اور ساری توپوں کے جو محور وہ اس طرف کر دیے اور اسی کو بلیم آؤٹ کرنا شروع کر دیا. یہ باقی دونوں اینگل جو ہیں یہ اگنور ہوتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دو اینگلز کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ بھائی جن لوگوں کے ساتھ اس نے پنگے لیے ہوئے تھے بلوچستان میں یا سروس میں, جن کو وہ ٹف ٹائم دے رہا تھا قانون کے مطابق, کیا ان میں سے تو کسی شخص کی حرکت نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں باہر سے فائر نہیں آیا, گاڑی کے اندر سے ہے, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی کے اندر سے فائر کیا ایکسیڈنٹلی اس کے اپنے سے چلا یا اس کے ساتھ موجود کسی اور شخص سے چلا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں موجود کسی اور شخص سے یہ فائر ہوا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس شخص کے ذہن میں کوئی میلس تو نہیں تھا, کوئی میلا فائڈی تو نہیں تھی, کوئی بدنیتی تو نہیں تھی, اس کو کسی نے کہا ہوا تو نہیں تھا, یا یہ واقعہ ہی ایک ایکسیڈنٹ ہے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ خودکشی تنہائی میں ہوتی ہے. خودکشی سے پہلے آپ کو چین آف ایونٹس جو ہیں ان کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, جو اس کی لائف میں روٹین کے چین آف ایونٹس تھے. گھر پہ ہونا, بھائی کے ساتھ گفتگو کرنا, فون پہ اسی دن 2-4 دوستوں سے بھی بات کرنا اور لمبی بات کرنا, روٹین کی گفتگو کرنا, فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا, اٹیسٹیشن کروانے فارم, اگلے دن انٹرویو جو ہے وہ شیڈیول رکھوانا. یہ تمام چین آف ایونٹس اس کی اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایکسپوز نہیں کرتے کہ وہ کوئی خودکشی کا سوچ رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو قتل ہے یا ایکسیڈنٹ ہے. خودکشی وہ کرنے والا آدمی نہیں تھا, اور پولیس نے وہ وائرلیس میسج یا ادروائز میڈیا نے بغیر تحقیق کے یہ والی بات سوسائٹی میں فلو کر کے زیادتی کی ہے. انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, پہلے انکوائری کر لینی چاہیے. اچھا, آپ کے ساتھ کتنے دن سے وہ ٹچ میں تھے یا کتنے دن تک آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ کتنے دن پہلے ان سے رابطہ ہوا؟ دیکھیں میرا ان سے فریکوینٹلی رابطہ تھا. ہمارا 2-4 دنوں کے بعد روٹین میں رابطہ ہو جاتا تھا, بات ہوتی تھی. لہجے سے کبھی ان کے انداز سے لگا ہو پریشان ہیں, کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ جیسا میں نے پہلے بتایا اپنی سروس کے معاملات میں پریشان تھے, پروموشن کی وجہ سے اور یہاں پہ سپیریئر افسران جو ہیں ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے. لیکن وہ پریشانی اس کے دماغ میں اتنی نہیں تھی کہ وہ خودکشی کر لے. خودکشی کو وہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں کرتا تھا. ایون جو سوسائٹی میں پریویسلی سوسائڈ ہوئے ہیں ان پہ بھی ہماری گفتگو ہوتی تھی. جیسے نیکوکارا صاحب ایک CSP تھے, انہوں نے خودکشی کی اور اس پہ بھی بات ہوئی اور چیزوں پہ بھی. تو وہ کنڈیمڈ کرنے والا آدمی تھا کہ نہیں یار اپنی جان نہیں لینی چاہیے. اس کے جتنے ماتحت تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سرو کیا تھا, ان تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو میں نے خود دیکھے ہیں. وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے تعزیت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا افسر کوئی نہیں ہونا. مجھے ایک اس کا آپریٹر آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں اتنی کیا پریشانی ہے, تم کیوں رو رہے ہو, تمہارا تو وہ ایک سینئر تھا, تمہیں تو صبح نیا سینئر مل جائے گا. اس نے کہا نہیں سر, عدیل اکبر جیسا سینئر مجھے کوئی نہیں ملے گا. تو میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا افسر آئے گا نا جس کو نہ تو پیسہ چاہیے ہوگا اپنے متحد سے, نہ اس کو شراب چاہیے ہوگی, نہ اس کو لڑکی چاہیے ہوگی, وہ بالکل جو ہے وہ سیدھا سیدھا کام کرنے والا ہوگا. تو ایسا افسر میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جس میں کوئی برائی نہیں ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, جو خوبصورت گفتگو کرتا ہے, جس کا متحد اسے پتہ چلے کہ اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے تو وہ کیک لے کے اس کے گھر پہنچ جائے. آپ کو ایسے افسران نہیں ملیں گے. ہی واز ویری جینیئن, ویری کائنڈ,
اور ویری کمپیٹنٹ آفیسر. ڈاکٹر صاحب آپ خود ایک وکیل ہیں جی. تو کیا اگر انہیں اس جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے یا ہمارے قانون دان جو ہے انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے اچھے سے تو کوئی آپ قدم اٹھائیں گے؟ بالکل اٹھائیں گے. اگر ہم مطمئن نہیں ہوتے ان کی، دیکھیں جب انویسٹیگیشن رپورٹ آئے گی تو اس رپورٹ کے ساتھ تمام ریلیونٹ مٹیریل بھی آئے گا. ہم اس کو ایگزامن کریں گے، فیملی بھی اس کو ایگزامن کرے گی، ہمارے اور دوست بھی اس کو ایگزامن کریں گے. اینڈ اف وی تھاٹ کہ جی یہ جو ہے یہ اس میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، اس میں فیئر انکوائری نہیں کی گئی، فیئر انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، اس میں اصل حقائق کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے یا کوئی مینوپلیٹ کیا گیا ہے، تو بالکل عدالتیں بھی یہیں پہ ہیں، جوڈیشل انکوائری کا آپشن بھی یہاں پہ ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا آپشن بھی یہاں پہ موجود ہے، عدالتیں ہیں. ہم ہر جگہ پہ جائیں گے اور ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے. ہم نے تو ایک کمپین شروع کر رکھی ہے، جسٹس فار عدیل شہید. اچھا ایز اے وکیل. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین گفتگو آپ نے سنی، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور کیجیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.